नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा था जिसमें वो सहाबा के साथ उम्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ख्वाब का इशारा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ उम्रा करने जाएंगे, लेकिन वो किस वक्त जाएंगे ये उन्होंने नहीं देखा था। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये बात बताए कि उन्होंने ऐसा ख्वाब देखा था, तो सारे सहाबा तैयार हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का जाकर उम्रा करने के लिए। तो कहा गया है कि अराउंड 1400 लोग यानी 1400 लोग सब मिलकर तैयार हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का जाने के लिए। ठीक है, और वो अपने साथ क़ुरबानी की जानवर भी लेकर निकले। लेकिन जब मक्का वालों को इस बात का पता चला तो वो लोग इनको रोकने खड़े हो गए। वो लोग नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर मुसलमान उम्रा करें। ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग मक्का में दाखिल हों। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे मक्का की तरफ से कुरैश खालिद बिन वलीद को भेजे मुसलमानों को रोकने के लिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ हुदैबिया पहुँचे और वहाँ पहुँचकर वो कैंप किए। और फिर ताइफ के एक लीडर थे जिसका नाम था उर्वा बिन मसूद, वो कुरैश की तरफ से आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत किए। लेकिन जब वो मुसलमानों को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह इज़्ज़त करते हैं और किस तरह वो मोहब्बत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनका दिल बदल गया और वो कुरैश को जाकर बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अग्रीमेंट पर आ जाओ, उनके साथ बातचीत करके कोई मामले पर आ जाओ। ठीक है, तो अब आगे क्या हुआ? अब वक्त गुज़रता गया और नेगोशिएशंस चलते रहे, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उमर रदियल्लाहु अन्हु से बोले कि आप जाकर कुरैश से बात करो। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुरैश के पास जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने से कुरैश मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि वो लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, और मक्का में उमर रदियल्लाहु अन्हु का अब कोई और रिश्तेदार नहीं था उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए उमर रदियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि क्यों ना उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को भेजा जाए, क्योंकि मक्का में उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार थे और वो बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थे। तो कुरैश भी उनको कुछ नहीं कर सकते, और अगर उनको कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो फिर उनके रिश्तेदार तो वहाँ मौजूद थे जो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजे। तो जब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु मक्का गए तो वो सबसे पहले अबू सुफियान के पास गए, उससे बातचीत किए, और फिर मक्का के दूसरे लोगों के पास भी गए और उनसे भी बातचीत किए। उन सबको ये बताए, ये समझाए कि मुसलमान सिर्फ उम्रा करने आए हैं, तुम लोगों के साथ जंग करने नहीं आए हैं। तो हम सबको उम्रा करने की इजाज़त दे दो ताकि हम उम्रा करके चले जाएंगे, हम कोई जंग नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के बहुत समझाने के बावजूद भी कुरैश नहीं माने। इनफैक्ट वो लोग ये बोले उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने नहीं दे सकते, हम उनको या मुसलमानों को अब मक्का में आने नहीं देंगे, लेकिन हम तुमको इजाज़त देंगे कि तुम यहाँ पर उम्रा कर सकते हो। तो जब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अगर तुम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोक रहे हो तो मैं उनको छोड़कर उम्रा कैसे कर सकता हूँ? मैं उम्रा नहीं कर सकता। और इस तरह वो उम्रा करने से मना कर दिए। और कहा गया है कि काफ़ी दिन तक उस्मान रदियल्लाहु अन्हु मक्का में ही रहे, इन लोगों से बात करते रहे, उनको समझाते रहे, और काफ़ी सारे लोगों को इस्लाम का दावा भी देते रहे। ठीक है, इस्लाम की तरफ बुलाते भी रहे। तो अब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को इनसे डिस्कशंस करते हुए काफ़ी वक्त हो गया था, काफ़ी दिन गुजर चुके थे। क्योंकि उनकी कोई ख़बर नहीं मिली तो मुसलमानों के दिमाग में ये बात आई कि कहीं कुरैश उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाए, कहीं उनका क़त्ल तो नहीं कर दिए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उनका ये शक यकीन में बदलता गया। उनको ये लगा कि ज़रूर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का क़त्ल कर दिया गया। तो अब ये लोग गुस्से में आ गए और सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत लिए कि वो लोग मक्का वालों से उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का बदला लेकर ही वापस जाएंगे, जब तक वो वापस मदीना नहीं जाएंगे।
تو یہ لوگ کیا کیے، سارے جو مسلمان تھے اراؤنڈ 1400 لوگ، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملا کر پلیج لیے، ٹھیک ہے، یعنی بیعت لیے یا قسم لیے. اور یہ قسم جو لی گئی تھی وہ ایک جھاڑ کے نیچے لی گئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کو بیت الرضوان بھی کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ فتح کی آیہ نمبر 18 میں کہا ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی، ان کے دلوں کو سکون دیے، اور اللہ نے ان کو انعام میں قریبی جیت بخشی. تو کہا گیا ہے کہ جب یہ مسلمان جو تھے وہ بیعت لے رہے تھے تو قریش کو اس بات کا پتہ چل گیا، اور جب قریش کو اس بات کا پتہ چلا وہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ سے بولے کہ آپ جلدی سے چلے جاؤ تاکہ مسلمان ہم پر حملہ نہ کر دیں. وہ لوگ ڈر گئے تھے. تو دیکھیے اب تک مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ قریش سے جنگ کرنے نہیں آئے، تو قریش ان کی بات ماننے والے نہیں تھے. لیکن اب جب قریش کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سارے مسلمان مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دے رہے ہیں کہ وہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جنگ کریں گے، تو یہ قریش کتنا ڈر گئے، رائٹ. 1400 لوگوں کی آرمی اب اگر ان سے جنگ کرنے مکہ میں داخل ہو جائے گی، حرم میں لڑیں گے جھگڑیں گے، تو پھر بہت برا ہوگا، رائٹ، بہت نقصان بھی ہوگا. تو دیکھیے قریش کے ٹیکٹکس کیا تھے. جب سیدھے سے ان کو بولا جا رہا تھا کہ مسلمان ان سے جنگ نہیں کریں گے اور وہ جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے، تو یہ مانے نہیں. لیکن جب ان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان جنگ کرنے کا عہد لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ ڈر گئے، رائٹ. تو قریش امیڈیٹلی عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کے پاس بھیج دیے تاکہ وہ جائیں اور مسلمانوں کو اس جنگ سے روک سکیں. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے. اور کچھ صحابہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے عمرہ کیا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو عمرہ کرنے سے روکا گیا ہے تو پھر میں کیسے عمرہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عمرہ نہیں کیا ہے. تو اب قریش کیا کیے؟ ان کو ڈر لگا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں، تو انہوں نے بہت سوچ کر کافی ڈسکشنز کے بعد انہوں نے سہیل بن عمرو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا. اور یہ کیا بات ہونے والی تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشنز کرنے والے تھے پیسفل اگریمنٹ پر، ٹھیک ہے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی اگریمنٹ پر آ جائیں. اب سہیل بن عمرو کون تھے؟ یہ مکہ کے جانے مانے پوئٹ تھے، ٹھیک ہے، کافی عمر والے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب جنگ بدر میں مکہ والوں کو قید کر لیا گیا تھا اور مدینہ لے کر گئے تھے یہ لوگ، تو اس میں سہیل بن عمرو بھی تھے. اور اس وقت جب یہ حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی تب یہ مشرک تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد کسی جنگ میں یہ شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. خیر، تو سہیل بن عمرو قریش کی طرف سے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے اس اگریمنٹ کو لکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود علی رضی اللہ عنہ کو اس ٹریٹی کے ٹرمز کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علی رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا. تو سہیل بن عمرو نے کہا یہ الرحمن کون ہے؟ ہم الرحمن کو نہیں جانتے، جیسے ہم لکھتے ہیں ویسے ہی لکھو، یعنی لکھو بسم کا اللہم، یعنی اللہ کے نام سے. تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مشرک جو تھے یہ لوگ ایسا لکھتے تھے، یہ لوگ اللہ کو رحمان نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے. تو جب سہیل بن عمرو نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ لکھنے سے روکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے لکھو بسم کا اللہم. اب جب مسلمان یہ بات سن رہے تھے، جب صحابہ یہ بات سن رہے تھے، تب ان کو بہت برا لگا، لیکن وہ چپ تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ڈکٹیٹ کیا. یہ اگریمنٹ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے بیچ ہے. اب یہ بات سن کر سہیل بن عمرو پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکے اور بولے کہ ہم اگر تم کو اللہ کا رسول مانتے تو تم کو عمرہ کرنے سے نہیں روکتے، نہ تم سے ہم جنگ کرتے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ بس اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے کہا چاہے تم لوگ مجھے اللہ کا رسول مانو یا نہ مانو، لیکن میں تو اللہ کا رسول ہی ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو مٹا دو
اور صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پولائٹلی اس سچویشن کو ہینڈل کر رہے تھے، کتنا کمپرومائز کرنے کو تیار تھے۔ تو دیکھیے پہلے تو جسٹ بیکاز کوئی ان کو اللہ کا رسول نہیں ماننا چاہتے تھے تو وہ ان سے غصہ یا ناراض نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کے نہیں ماننے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی، رائٹ؟ وہ پھر بھی اللہ کے رسول ہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ پھر کیوں اننیسیسری بات کو بڑھائیں۔ یاد ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ قریش کی ہر بات مانیں گے جو اسلام کے دائرے میں ہوگی، یعنی وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی رضی اللہ عنہ سے وہ پیپر لیا جس میں وہ لکھ رہے تھے اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کہاں لکھا ہے، اور جب علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا تو وہ خود ہی اس کو مٹا دیے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات پر مسلمان اور بھی غصہ ہو گئے، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے، چپ چاپ کھڑے ہو کر وہ لوگ سب دیکھ رہے تھے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش اس اگریمنٹ پر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے ان کو پھر سے ٹوکا اور کہا کہ نہیں، ہم اس سال آپ لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دے سکتے۔ آپ لوگ اگلے سال اسی وقت آ سکتے ہو اور عمرہ کر سکتے ہو، اور صرف 3 دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت ہے، صرف 3 دن رک سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے علاوہ سہیل بن عمرو نے کچھ اور پوائنٹس بھی رکھے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مسلمان کتنے ڈیسپریٹ ہیں عمرہ کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو اب وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سال تک دونوں پارٹیز میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ قریش اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اگلے 10 سال تک۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر مکہ سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ اجازت ہے، لیکن اس کو اپنے ولی سے پرمیشن لینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ بنا اپنے ولی کی پرمیشن کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مسلمانوں کے پاس جا کر نہیں مل سکتا، مدینہ نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوں گے۔ جب بھی اگر کوئی مدینہ سے مکہ آنا چاہتا ہے تو وہ بالکل آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، بنا اس کے ولی کی پرمیشن کے بھی۔ تو جب سہیل بن عمرو نے یہ بات کی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ جانا چاہتا ہے تو بنا اس کے ولی کی پرمیشن کے وہ نہیں جا سکتا، یہ بات سن کر صحابہ غصہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ لیکن سہیل بن عمرو نے کہا کہ اسی شرط پہ یہ ٹریٹی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سن رہے تھے، چپ چاپ تھے۔ تو سہیل بن عمرو نے اس پوائنٹ کو کیوں رکھا؟ کیونکہ کہا گیا ہے کہ سہیل بن عمرو کا ایک بیٹا چھپ کر اسلام قبول کیا، اور جنگ بدر میں وہ مشرکون کے ساتھ جنگ کرنے تو نکلا، لیکن جیسے ہی وہ بدر پہنچا وہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا اور مشرکون کے خلاف جنگ کی، جس کی وجہ سے اس کے والد سہیل بن عمرو بہت غصے میں تھے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا دوسرا بیٹا جس کا نام تھا ابو جندل، وہ بھی اسلام اپنا چکا تھا، لیکن سہیل بن عمرو نے اس کو 4 سالوں سے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر رکھا ہے تاکہ وہ مکہ بھاگ کر نہ چلا جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو یہ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ انہوں نے دور سے ابو جندل کو ان لوگوں کے پاس بھاگتے ہوئے دیکھا، اور ان کے ابھی ہاتھوں پیروں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، اور اسی حالت سے وہ گھر سے بھاگ کر مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے، کیونکہ ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ مسلمان مکہ کے باہر ہیں اور وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ان کو مکہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اسی حالت میں اپنے گھر سے بھاگ کر مسلمانوں سے ملنے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ گئے۔ تو کہا گیا ہے کہ ان کی حالت بہت بری تھی، اور صحابہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ پھر ابو جندل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو میری حالت کیسی ہے، میں یہاں پر قید ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، پلیز مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے چلو، میں یہاں مکہ میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ سہیل بن عمرو نے کہا یہ تو ابھی ایک اپرچونٹی ہے تم لوگوں کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم لوگ اپنے زبان پر کتنے رہو گے۔ ہم نے ابھی اگریمنٹ کیا ہے کہ کوئی بھی بنا اس کے ولی کی اجازت کے مدینہ نہیں جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے کہا کہ میرے لیے اس کو چھوڑ دو۔ سہیل بن عمرو نے کہا نہیں،
میں اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ تمہارے ساتھ مدینہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی، لیکن سہیل بن عمرو نے ان کی بات نہیں مانی۔ ابو جندل زور زور سے چلا رہے تھے کہ مجھے مدینہ لے چلو۔ اب جب صحابہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مسلمان کو مشرکون کے ساتھ چھوڑ دیں، وہ بھی اس حال میں۔ اور مین وائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اس بات سے اگری نہیں کریں گے تو سہیل بن عمرو اس پوری ٹریٹی کو ہی کینسل کر دیں گے، رائٹ؟ اور جو کچھ کوششیں ہوئی تھی اتنے دن کے بعد یہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر رکھو، اللہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، اللہ تمہارے لیے راستے کھولیں گے۔ اور کہا گیا ہے کہ پھر اس وقت ابو جندل کو واپس مشرکون کے حوالے کر دیا گیا۔ سہیل بن عمرو نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ابو جندل کو واپس مکہ لے جاؤ، اور وہ لوگ ان کو واپس مکہ لے جا رہے تھے۔ تو کہا گیا ہے اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ انہوں نے ابو جندل سے کہا کہ یہ تلوار لو اور سہیل بن عمرو کا قتل کر دو۔ بیسکلی وہ اپنی تلوار ان کو دے کر بول رہے تھے کہ اپنے والد کا قتل کر دو، لیکن ابو جندل چپ چاپ سب کچھ برداشت کیے۔ اوبویسلی وہ اپنے والد کا قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور وہ چپ چاپ مکہ واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ٹریٹی طے ہوئی تھی، کیا یہ ایک فیئر ٹریٹی تھی؟ کیا یہ ایک عدل والی ٹریٹی تھی؟ بالکل بھی نہیں، رائٹ؟ ایک تو یہ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، ان کو اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آنا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ مدینہ سے لوگ مکہ آ سکتے ہیں، لیکن مکہ کے لوگ مدینہ جانے سے پہلے ان کے ولی سے ان کو پرمیشن چاہیے۔ تو یہ بہت ہی انفیئر ٹریٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے۔ انہوں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، نہ اپنی بات منوانے پر فورس کیا۔ وہ یہ نہیں سوچے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں کیسے ان کی بات مان سکتا ہوں، ان کی بات مانوں گا تو میرا پوزیشن کم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا نہیں سوچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہمبل طریقے سے ان پوائنٹس پر اگری کر لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو امن چاہیے تھا، ان کو پیس چاہیے تھا، رائٹ؟ اگر یہ ان کی بات نہیں مانتے تو پھر بات اور بگڑ سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، جنگ ہو سکتی تھی، رائٹ؟ تو اب کہا گیا ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے۔ تو ان کو لگا کہ یہ ٹریٹی حق نہیں ہے، یہ کوئی فیئر ڈیل نہیں ہے، تو ہم کیوں اس پر اگری کریں؟ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بولے یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بولے تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا گرا کر ان لوگوں کی بات سن رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کی بات مان رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہمیں جیت بھی دلائیں گے۔ تو دیکھیے اس کا مطلب کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اگری کرنا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے۔ اگر ہم سے اس سال عمرہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم اگلے سال عمرہ کر لیں گے۔ پھر کہا گیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ یہی ساری باتیں جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی بولے۔ دیکھیے یہاں عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کلیئرلی دکھ رہا تھا کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اور جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ سب بولے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو وہی جواب دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا۔ تو کہا گیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد اللہ نے سورہ فتح کی آیہ نمبر 1 نازل کیے، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو جیت دلائی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور کہا گیا ہے کہ وہ بہت ہی گلٹی فیل کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح سے بات کی، اور وہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، صدقہ کرتے رہے، روزے رکھتے گئے، نماز پڑھتے رہے اور غلاموں کو آزاد کرتے رہے تاکہ اللہ ان کے اس بات سے ان پر ناراض نہ ہو جائے۔
تو اب یہاں پر دیکھیے، جب اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو جیت دلائی ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس ٹریٹی آف حدیبیہ کے ذریعے ان کو جیت دلائی. یہی وہ ریزن بنا جس کی وجہ سے کچھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ فتح کیے. ٹھیک ہے، تو اب کہا گیا ہے کہ جب یہ ٹریٹی اگری ہو چکی تھی اور سب کچھ طے ہو چکا تھا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنے احرام سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دیں اور اپنے بالوں کو منڈوا لیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا، تو کہا گیا ہے کہ کسی صحابی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 بار کہا، پر کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی. کیونکہ دیکھیے، وہ لوگ سب تکلیف میں تھے. ان کو بہت برا لگ رہا تھا کہ اتنی مشکلوں کے بعد بھی، اتنی کوشش کرنے کے بعد بھی وہ لوگ عمرہ نہیں کر سک رہے تھے. تو کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر وہ اپنی زوجہ سلمہ کے پاس گئے تھے، کیونکہ ان کی اس ٹرپ میں ان کی ساتھ سلمہ رضی اللہ عنہا بھی آئی تھیں. تو وہ ان کے پاس گئے اور ان سے شیئر کیے کہ وہ پریشان تھے اس بات پر کہ صحابہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے. تو سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ آپ کی بات سنیں تو آپ سب سے پہلے جائیے اور بنا کسی سے بات کیے اپنے جانور کو ذبح کیجیے اور اپنے بال نکالیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات سنی اور ویسے ہی کیے، اور دیکھتے دیکھتے پھر ایک کے بعد ایک سارے صحابہ بھی اپنے اپنے احرام سے نکل گئے. سب اپنے اپنے جانوروں کی قربانی دیے اور اپنے بال نکال دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے دعا کی. کہا گیا ہے کہ مسلمان 20 دن تک یہاں حدیبیہ میں رکے تھے، یعنی کہ یہ جو ڈسکشنز ہوئے تھے، یہ سب کچھ جب ختم ہوا تو 20 دن گزر چکے تھے، اور اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو واپس مدینہ جانا تھا. تو اس طرح یہ لوگ اپنی قربانی دیے اور مدینہ کے لیے واپس نکل گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی حدیبیہ کی ٹریٹی یا صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سیشن کو یہیں روکتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.